बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज लॉन्ग मार्च जारी रही, लेकिन बदकिस्मती के दो हादसात हुए और फिर लॉन्ग मार्च को आज के दिन के लिए ख़त्म करना पड़ा। लॉन्ग मार्च जो है ये बड़ी लेबोरियस है। खान साहब ने 4 तारीख तक का प्रोग्राम बनाया है और उसकी वजह से एक लंबे वक्त के लिए लोग सड़कों पे होंगे और इस तरह लाजमन फिज़िकल टायरनेस, लोग थक जाते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी आती है, खाने पीने का अरेंजमेंट उतना ही मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब क्राउड इतना बड़ा हो, थोड़े लोग हों तो मैनेज हो जाता है, लेकिन ये तो क्राउड इतना अनमैनेजेबल और इतना ज़्यादा है। और उसमें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों में जोश बहुत है। फिर लोग कंटेनर पे चढ़ना चाहते हैं, इमरान खान से हाथ मिलाना चाहते हैं। वो एक वक्त ऐसा नहीं है कि आप ये काम कर सकें, लेकिन लोगों के अंदर एक जज्बा है जिसकी वजह से ये लॉन्ग मार्च जो है एक तो स्लो बहुत है इसी वजह से, और दूसरी तरफ ये कि जो हादसा हुआ वो भी इसी वजह से। ये बच्ची सदफ नईम जो कि चैनल 5 की रिपोर्टर थी, इसको ये ऊपर चढ़ी है और फिर वहाँ से गिरी और क्रश हो गई, क्योंकि इस रश में ना ड्राइवर को कुछ आगे नज़र आ रहा है, ना किसी और को कुछ पता चल रहा है, होश होती नहीं और ये काम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि इस तरह के मार्च में जहाँ सड़कों पे लोग आ जा रहे हैं और रश भी इतना ज़्यादा है, खाने पीने का मसला, कोई वॉशरूम इस्तेमाल करना हो, तो चैनल्स को भी सोचना चाहिए कि इन कामों के लिए वहाँ लड़कियों को ना भेजें। हाँ, जलसा अगर कहीं है, स्टैटिक एक जगह पे हैं, लड़कियां बिल्कुल जाएं, जाके जलसा कवर करें। लेकिन यहाँ पे इस तरह की मार्च में बड़ा ये मैं समझता हूँ कि ये एक सोच वाली बात है कि अब हमें हमारे चैनल्स को सोचना चाहिए कि बच्चियों का एक तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ये उनको चला देते हैं और वो बेचारियाँ जाके कभी इधर भाग रही हैं, कभी उधर, और इस खलकत में कुचली गई। तो उसका बहुत ही दुख हुआ। इसी तरह जोश में लोग एक जगह पे एक छत के ऊपर चढ़ गए, छत फाइबर ग्लास की थी, वो कोलैप्स कर गई। अब जब छत गिरी तो लोग नीचे 7 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से कह रहे थे कि 2 की हालत खासी ख़राब है। इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर लोग अपने कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन कायम रखें और जोश में होश को कायम रखें, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया या उनका ज़ख्मी हो जाना ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि इंसान इग्नोर कर सके। ये कीमती जानें इस तरह ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बच्ची बहुत छोटी उम्र, यंग, मेरा ख्याल है उसकी जो एज है वो, जो मेरा अंदाज़ा है वो को 23-24 साल की लड़की लगती है। अब माँ बाप के लिए भी सदमा, उसके लिए भी, तो इसके लिए बड़ी ज़रूरत है। और PTI को भी चाहिए कि वो एहतियात करे, और अगर बच्चियाँ आ ही गई हैं रिपोर्टिंग वगैरह के लिए तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनका इंतज़ाम इस तरह का करें कि वो इस तरह परेशानी में न जाए या उनका हादसा ना हो। ये मार्च कॉल ऑफ हो गई है और फिर अब कल शुरू होगी इस हादसे की वजह से। इससे पहले इमरान खान ने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बारे में कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी बहुत मजबूत देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन पहले DGISI का इन्होंने कहा था कि DGISI कान खोल के सुन। इस तरह की जब बातें की तो वो इंडियन मीडिया ने पिक कर ली। इंडियन मीडिया में कल सारा दिन इस पर खुशियाँ मनाते रहे वो लोग और कहते रहे कि जी बड़ा ज़बरदस्त मैच पड़ गया है पाकिस्तान आर्मी का और इमरान खान का, और इमरान खान तो बड़ा ही गलत आदमी है, इसने ये कहा वो। हालांकि वो मज़ा ले रहे थे, लेकिन उनको सूट करते हैं ये PDM के लोग, ये इनको सूट करते हैं। उसकी वजह ये है कि ट्रेडिशनली PMLN वगैरह के इनके ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ, वहाँ पे बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि जिस तरह मोदी को इन्होंने प्राइवेटली वहाँ पे लाहौर में एंटरटेन किया, या सज्जन जंदल आया, या इवन मियाँ साहब के जो बयानात होते हैं वो भारत को खुश करने वाले बयानात होते हैं। तो उनको तो चाहिए मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत में, ताकि उनकी दाल गलती रहे और भारत को जो फैसिलिटेट किया जा सकता है हमारी हुकूमत वो करती रहे। लेकिन इमरान खान जैसा आदमी जो कि सिर्फ मुल्क के मफाद का सोचता है, उसको उन्होंने कल तमाशा बना दिया और उसके ऊपर बहुत तबसरे किए। पाकिस्तान से भी
بعض لوگوں کو لیا، بعض اکا دکا پاکستانی جیسے گل بخاری ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اس کو وہاں سے لیا اور انہوں نے بھی اپنی بھڑاس نکالی پاکستان آرمی کو پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ برصورت ایک سمجھداری کا کام کیا عمران خان نے، اور پہلے بھی وہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ آرمی کی ضرورت ہے، اور اگر آرمی کا ادارہ کمزور ہوگا تو باہر کے دشمن چڑھ دوڑیں گے۔ یہ اس نے کئی دفعہ کہا، بلکہ پہلا بیان اس کا وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد یہ تھا کہ میری شاید ضرورت نہ ہو ملک کو، مجھے اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان آرمی کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے آدمی سے جس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ بہت ہو، اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، پبلکلی کرے، جس سے کہ عوام میں بھی غصہ آئے اور دشمن بھی فائدہ اٹھائے۔ عوام میں غصہ اس طرح کہ جیسے پھر عوام فوج کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، بڑی جگہ سائی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے، کھیل کے پیچھے ہے کیا؟ ایک طرف تو بھارت مزے لے رہا ہے، دوسری طرف پی ایم ایل این پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی انتہائی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان آرمی کے ساتھ عمران خان کی کنفرنٹیشن ہو جائے۔ سو یہ ایک ٹریپ ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات پبلکلی منہ سے نکالے نا جو پی ڈی ایم والے پکڑ لیں اور پھر اس کا وہ چرچا کرتے رہیں۔ سو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں جو تنقید کبھی کرتا ہوں وہ تعمیری ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ برصورت جب آپ روانی میں باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، اور ان سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ پہلے جو ڈی جی آئی اور آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کے حوالے سے اس نے عمران خان نے جو باتیں کی، یہ اس کا چرچا تھا۔ پھر اس نے عمران خان یہ بھی کہا کہ انڈیا ہمیں غلط نہیں سمجھتا، انڈیا کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری فوج ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا ہمسایہ اگر یہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں یہ اگر چھلانگے مارے، یہ کچھ کرے، تو یہ ان کو مایوسی ہوگی، کیونکہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فوج کے ساتھ آگے کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی فیس آف ہے، وہ قطعاً نہیں ہے۔ سو اس نے کہا میں انڈیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہم کبھی بھی اس فوج کے خلاف ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہماری حفاظت کی ضمانت ہے۔ سو آج اس لحاظ سے بہت اچھا ہوا۔ کچھ انہوں نے باتیں کی کہ جنرل پرویز مشرف نے انور دیا، اور یہ واقعی غلط ہے۔ جو جنرل مشرف نے اپنے دور حکومت میں جو کچھ بھی کیا، اس پہ ایک کام کی وجہ سے پانی پھیر کے رکھ دیا، این آر او جو تھا، یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی ایک طرح سے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ جب آپ کرپشن لوگوں کی لیگلائز کر دیتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے، تو پھر وہ رہ کچھ نہیں جاتا۔ نہ پرویز مشرف کا کوئی پھر حکمرانی کا کوئی رائٹ تھا، اور نہ ہی پھر قوم کے لیے کچھ بچا، کیونکہ کھانے پینے والے پھر حکومت میں آ گئے اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بھی عمران خان کو یہی اعتراض ہے۔ اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بیان داغ دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے یہ ارشد شریف کی شہادت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ ارشد شریف جو ہے وہ تو خود جو کچھ کر رہا تھا وہ ان کے حلق میں ہڈی تھی، یہ ان کے حلق میں کانٹا تھا بہت بڑا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ عمران خان اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج لے؟ وہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ارشد شریف کی فیملی ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، 2-3 پی ایم ایل این کے لیڈر گئے ان کے گھر پہ، ارشد شریف کے گھر پہ تعزیت کے لیے، لیکن علاقے کے لوگوں نے اندر جانے نہیں دیا ان کو۔ وہاں فساد ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، آپ ہی نے تو یہ سارا کام کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے۔ اس میں تو پاکستان کے عوام کا دل ہے، اس میں جو پذیرائی ارشد شریف کو ملی ہے، جس طرح لوگوں نے انقلاب کے نعرے لگائے ہیں، وہ عمران خان نے جا کے کہا، عمران خان تو یہاں پہ جنازے پہ بھی نہیں آیا، اس نے غائبانہ جنازہ لاہور میں پڑھا۔ تو یہ جھوٹ بڑا بولتے ہیں، یہ لوگوں کو جھوٹ بتا کے، تو ہمیشہ یہ اچھا۔ اسی طرح
خیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان آرمی کے اوپر ریڈ لائنز جتنی عمران خان نے کراس کی ہیں کسی نے نہیں کی، جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں وہ کسی اور نے نہیں کبھی کی۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب کی پارلیمنٹ میں تقریر نکال کے دیکھ لیں، جتنی غلاظت انہوں نے پھینکی تھی، جس قدر بری تقریر پاکستان آرمی کے خلاف انہوں نے کی تھی، اٹ واز ویری ڈیمورلائزنگ۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کبھی کسی اور نے ایسی باتیں کی۔ اور اسی طرح ان کے سارے لیڈر یہ بعد میں پھر حاجی بن جاتے ہیں، بڑے مسکین بن جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف یہی کام کرتا رہا، مریم نے یہی کام کیا، ان کے سب کے قصے یہی ہیں۔ پھر ایک اور جو بیان تھا جو شہباز شریف نے بیان دیا، اس نے کہا جی کہ یہ عمران خان مجھے بیک چینل سے کانٹیکٹ کر رہا تھا اور اس نے کہا جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میثاق جمہوریت پہ بات ہو سکتی ہے، میثاق معیشت پہ ہو سکتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف پہ نہیں ہو سکتی، وہ تو اپوائنٹ کرنا میرا رائٹ ہے۔ آپ بیٹھے ہیں اس وقت پرائم منسٹر بن کے، بالکل رائٹ ہے، لیکن عمران خان نے بڑا واضح جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں ان بوٹ پالشیے جو ہیں ان کے ساتھ تو نہ میں پہلے کبھی بات کرنا چاہتا تھا نہ معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو مجھے فکر اور پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقت ہمارا اس وقت بڑا کرٹیکل ہے۔ افواج پاکستان کا بھی ان کی اس طرح کی جنگ و جدل اور آوازیں کسنے سے مورال خراب ہوتا ہے، وہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ اگر کوئی کنٹروورشل چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاتا ہے تو وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور افواج پاکستان کے لیے بھی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت 100% میرٹ کی بنیاد پہ کسی کو بنایا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہوگی۔ یہ پلے باندھنا جو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا بنیادی جو فکر ہے، اس کا اعتراض وہ بھی یہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت میرٹ پہ لگایا جائے اور کوئی اس کے اوپر سیاسی دبا نہ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کی کہانی نہ ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ارشد شریف کے بارے میں یہ بھی انہوں نے بات چیت کی کہ ارشد شریف جو ہے اس کا بھی انکوائری اس کے لیے ہو رہی ہے اور عمران خان کو آنا ہوگا، اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس نے اس کو بھگایا کسی نے نہیں۔ ان کی جانوں کو خطرہ یہاں پہ ہے، وہ تو بیچارے چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی سہارا، کوئی جگہ مل جائے جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وہ تو اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو، کسی کو اپنی لوکیشن نہیں بتاتے۔ اب آج کی خبر ہے کہ عمران ریاض اور عارف حمید بھٹی یہ دونوں یہاں سے نکل گئے، اس سے پہلے محیط پیرزادہ چلے گئے۔ کیوں جا رہے ہیں یہ؟ مجھے دکھ اور افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سالہ سال پاکستان آرمی کی حمایت کی ہے، پھر آج کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں سر کھجانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو کریدنا چاہیے تاکہ جو انتہائی محب وطن قسم کے ہمارے لوگ تھے وہ کیوں آج بدزن ہو کے جا رہے ہیں، کیوں آپ لوگ ان کو دھمکیاں اور تھریٹس دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے ملک کا۔ اور میں یہ آج بھی کہتا ہوں کہ کل بھی اگر وقت پڑا ہمارے ملک کے اوپر تو وطن کی وکالت اور پاکستان آرمی کی وکالت یہی لوگ کریں گے، کیونکہ ان کے خون میں وفاداری ہے۔ یہ جو جن کی کمائی ہے آرمی بیشنگ، وہ آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات چیت کرنے ایسی جو کسی کو اچھی لگے، لیکن بالآخر وہ زہر اگلیں گے، وہ سانپ ہیں، وہ ڈسیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے تمام طبقات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بہت ہی برا ہو رہا ہے جو ہمارے جو اس وقت ہمارے ملک کے وفادار قسم کے صحافی تھے، جو ہمیشہ فوج کی حمایت کرتے رہے، وہ ملک سے بھاگ رہے ہیں، جو انتہائی کبھی اور تکلیف دہ بات ہے۔ اس کا حل سوچنا چاہیے۔ ان لوگوں کو باہر جا کے اگر ان کو حفاظت ملتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے وطن میں امان ہونا چاہیے۔ میں اگر اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو باقی دنیا تو دوسروں کی دنیا میری تو نہیں ہے، وہاں تو میں جا کے نہ کمفرٹیبل ہو سکتا ہوں، نہ ہی میری کوئی پہچان ہوگی وہاں پہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے جو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ عمران خان میرا خیال ہے شاید انکوائری کے سامنے پیش بھی نہ ہو۔ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ میں کوئی یہ الزام عائد نہیں کر رہا کہ انہوں نے اس کو کوئی قتل میں ہاتھ ہے، لیکن ان کے پاس اگر کوئی شواہد ہے تو وہ دیں، تو لازماً جو عمران خان جانتے ہیں میرا خیال ہے وہ کمیشن کو کنوے کر دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف سارے پاکستان کے عوام نظر آتے ہیں،
الیکشن مانگتے ہوئے، دوسری طرف یہ ضدی لوگ ہیں جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور جھوٹ کے پرندے بول بول کے اپنے لیے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں اور ملک کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے کوئی ایسا رستہ دے جہاں یہ ہماری بھی آنکھوں سے دور ہو جائے اور اپنی زندگی گزاریں اور وطن عزیز کے اوپر ان کا سایہ بھی نہ پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔